ओ मेरी प्यारी माँ बहन, Voice of Islam दूसरों के कपड़े देख करके -N1234 तुम अपने शौहरों को आ करके सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयरिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है। पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे, हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी, मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों,
آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں، آج دوسروں کا ناخن آج دیکھ کر کے، گنجوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ناخن نکل جاتا ہے، آج وہ حالات ہمارے ہو گئے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر کے، دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوکھی روٹی مل رہی ہے، ہمیں جو کی روٹی مل رہی ہے، ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے، اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں، ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اسٹائل میں بھی کچھ عیش و آرام آنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط تو نہیں تھی، ان کا حق تھا، ان کا ادھیکار تھا، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوند چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، اتنا سسپینس کیوں ہے، یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں بہنوں، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اماں عائشہ کے اوپر۔ اماں عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی اور فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کہ نبی مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں کو تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ اٹھائیں۔ لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں، لڑکا 50,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے، لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دم خوبصورت چاہیے۔ دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟
آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے، اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ او لوگوں، ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور اللہ کی قسم نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں لیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا، اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں
میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں. اذا اویتما الی فراشکما فسبحا 33 وکبرا 33 واحمدا 33. جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما من خادم, تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی, تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے, اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے, ہماری بیٹی پڑھتی ہے. اسکول کا پروگرام ہوا, سالانہ فنکشن ہوا, اینول فنکشن ہوا, سج سمر کے ہم بھی گئے, اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے. وہاں ہماری 10 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر, اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے ہیں, دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے, کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی, اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھائے. جو بو گے وہ کاٹو گے, جو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے میرے بھائی. نبی نے اپنے بچوں کو تسبیح سکھائی. تربیت آپ کرتے ہیں. نوجوان آج اگر بگڑا ہے, لڑکے بگڑے ہیں, لڑکیاں بگڑی ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کی ذمہ داری کیا تھی, آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا لیا. نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی. یہ کیسا شور آ رہا ہے؟ اچھا ادھر کچھ میرا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. بڑے غور سے سننا میری ماں بہنوں, رات کا ٹائم ہے, شام کا ٹائم ہے, اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے. دروازے پر پہنچے, کوئی چیز آپ کو نظر آئی, آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا, کچھ ایسا تھا جو آپ کو برا لگا اور آپ واپس چلے آئے. بیٹی کو پتا چلا میرے ابا آئے تھے اور آ کر کے واپس چلے گئے. بیٹا ہوتا تو دھیان نہ دیتا, لیکن بیٹیاں بہت دھیان دیتی, بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں. بیٹی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے کہ ابا ناراض ہے, اماں ناراض ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, بیٹی سسرال میں ہے, موبائل پر کال گیا, بیٹی تیرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے. وہ بیچاری اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے, پہلے میں اپنے باپ کی حال چال لے لوں, اس کے بعد کام ہوتا رہے گا. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے, کام دھام کرتا ہے, باپ بستر پہ پڑا ہے, بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ایک نظر آ کر کے دیکھ لے, اس سے 2 منٹ بات کر لے. اس کے بعد بھی ہم لوگ بیٹوں کے لیے تڑپتے ہیں, اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا ابا جان آئے تھے, واپس چلے گئے. فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیا بات ہے, ہم نے کون سی غلطی کر دی. حضرت علی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ ہمارے گھر پر آئے اور دروازے سے واپس چلے گئے. اے اللہ کے نبی اگر کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی تو بتا دیجئے. نبی اکرم نے کیا فرمایا, اے علی جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے. فرأیت علی بابها سترا موشیا, میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, بہت بڑی تصویریں بنی ہوئی ہیں. اے علی مالی ولد دنیا, جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جب میں نے ساری زندگی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا, میں نے دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, تو اے علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ ہٹا کر کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ ہوتی ہے, یہ نبی کی زندگی تھی, یہ نبی کے صحابہ کی زندگی تھی, یہ نبی کے اہل بیت کی زندگی تھی. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, یہ مال و دولت کی چکا چوند نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے. یہ مال کرتے ہو, یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے، یا تو نے پہن کر کے پرانا کر دیا، یا تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا، یہی تو تیرا مال ہے۔ اور کیا تیرا مال ہے جو تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو۔ سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے، کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ او لوگوں، تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی، موت کے آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتہ چل گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے نا، دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا۔ بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا۔ آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے، آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں۔ مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھاؤ، 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا۔ آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے او لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا۔ آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی، آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے، کفنا دیا گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آخری دیدار ہے، دیکھ لو، اب یہ منو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے، قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جنازہ کی دعائیں پڑھی، مردے کی مغفرت کی دعا کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا، قبر تیار ہو چکی ہے، قبر کے پاس لایا گیا، قبر میں اتارا گیا،
مٹی دے دی گئی. سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا. یہ بتا دیا, بیٹے نے اپنے باپ کو مٹی دے کر کے یہ بتا دیا, ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا, میرے لیے زمین جائیداد بنائی, میرے لیے کیا کیا کیا, مگر آج اس قبر کے اندر میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں. اس قبر کے اندر جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے تو ابا جان میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا. بیوی, جس بیوی کے زیورات کے لیے اس نے سود اور بیاج کا دھندا بھی کیا تھا, اس نے حرام کاروبار بھی کیا تھا اور اپنی بیوی کے کان اور ناک اور ہاتھوں کو زیورات سے بھر دیا تھا, آج وہ بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی قبر میں آپ کی مدد کرنے آؤں گی. وہ آنسو تو بہا رہی ہے مگر آپ کی قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے. او لوگو, اگر انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے اسے سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کتنی بے وفا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا تو بے وفا ہے, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی آرزو کیا تھی, آپ کے سپنے کیا تھے. آج کل تو جوان موتیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ صاحب آدمی 60 سال کا ہوا 70 سال کا ہوا تب موت ہوتی تھی, اب تو موت تو ہمیشہ اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ 60 سال میں آدمی مر گیا, 50 سال کی عمر میں آدمی مر گیا, موت تو اپنے ٹائم پر آئی ہے. اس وقت جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں. کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو ڈینگو ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا. الہ آباد کی سرزمین ہمارے یو پی کے اندر ہے. ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان لڑکا, ہٹا کٹا خوبصورت لڑکا, 1 سال پہلے مجھے جلسے میں ملتا ہے. میں منع کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ سیلفی لیتا ہے, اپنا موبائل نمبر مجھے دیتا ہے, مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے. قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے. 1 سال کا پیریڈ بھی نہیں گزرا, فیس بک کے اوپر پوسٹ آتی ہے ڈاکٹر محسن کی, مجھے ڈینگو ہو گیا ہے, میرے حق میں دعا کریں. 3 دن کے بعد میسج آتا ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا, اس کی مغفرت کی دعا کریں. ڈاکٹر محسن نے کیا سوچا ہوگا میں اس جوانی کی عالم میں, جبکہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی, میرے ماں باپ نے میری شادی کا سپنا دیکھا تھا, میرا رشتہ طے ہوا تھا, میں کسی کا داماد بننے والا تھا. کیا ڈاکٹر محسن نے یہ سوچا تھا کہ آج میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا اور شادی کا دن بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں دنیا سے اسی حال میں چلا جاؤں گا. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے کون کون سے سپنے ہیں اور آپ کے کون کون سے ارادے ہیں. یہ موت آئے گی اور آپ کو آپ کے اپنوں سے جدا کر دے گی. ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی, اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے, ممبئی میں مسجد کے امام ہیں. تقریر کرنے کے لیے پونا جاتے ہیں, رات میں تقریر کر کے واپس لوٹ رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر سوار ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے. خوبصورت چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے, جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں, موت کو کوئی ترس نہیں آتا, موت کو کوئی رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, ابھی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے, ابھی آپ کی جوان بیوہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی تو آپ نے مکان بھی نہیں بنایا, ابھی تو آپ نے زندگی میں بہت سارے سپنے پورے نہیں کیے. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو چکناچور کر دے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرے بندو, تم کتنا بھاگو گے, تم اللہ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے. حتی زرتم المقابر, ایک دن تو تم کو قبرستان آنا ہے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم تو قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے موبائل پر گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے
کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے، اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، اور قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پی جا رہی ہے، ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ او لوگوں، میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اتنا روتے حتی بل السرا، وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ او لوگو، ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ حتی زرتم المقابر، قبرستان تو تم کو جانا ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے، کٹیہار میں، کشن گنج میں، دلی میں، ممبئی میں، مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ، اب اس کو دوا کی نہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے، پولیس والا بھی اپنے سر کی ٹوپی اتار دیتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے سر کا رومال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اب ان کے پاس میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، ان کی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتا، ہم تو اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فلولا اذ کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا، آنکھیں کھلی ہے۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاعَتَهْ، جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، تب جنات کو پتہ چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار اور ہماری اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے،
اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا دروازے، اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو۔ اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں، جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو۔ اگر یہ بیچارے 70 سال والے، 60 سال والے، یہ ڈنڈا لے کر کے چلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دیں تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں، اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو۔ ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور محبت رسول کا دعویٰ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ میں۔ مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب۔ کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے، ناچ کر کے، گا کر کے، نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کرتے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا، میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت،
اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی۔ یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی تم قبرستان پہنچو گے۔ کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں دفنایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دفنا کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو مردے کو فوراً دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی جاتی ہے اور وہ دفنا کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، بھئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفناتا ہے مگر ہمارے ہندو بھائیوں کیا تو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ پارسی لوگوں کے یہاں تو لاش میں مسالہ لگا کر کے چل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے، اور کیا کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کوئی پانی میں سفر کر رہا تھا، ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کا قبر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور فلائٹ میں حادثہ ہو گیا اور فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے، چتلے اڑ گئے، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قبر کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام سمبھو ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قبر کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا میرے۔ مسلمان کے مردوں کو قبر کے اندر عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ ملے گا، غیر مسلم جن کو جلا دیا جاتا ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، پارسیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، فلائٹ کے اندر جلنے والوں کا بھی قبر کا معاملہ ہوگا۔ اب ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں ہے۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے، سوال نہیں۔
کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے یہ بھی سوال نہیں، کتنا دھن دولت کمایا یہ بھی سوال نہیں، سوال تین ہوگا: تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائیو، ان تین سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان تین سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر بھی ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے، اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کون ہے۔ جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے، جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی۔ وہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آفتاب اور شردا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا، اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی تین سوال پوچھا جائے گا: تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا، رٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی، تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا۔ آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو آج؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح صبح قرآن پڑھتی تھی، اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہیں تو سیریل دیکھتی ہیں۔ نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی،
اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قبر میں تینوں سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا. اور جو انسان کافر تھا، منافق تھا، اسلام پر نہیں چلتا تھا، اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا. اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیت، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی. تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ. ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے. اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے. لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم، ہائے ہائے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے. کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم. جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی. جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو. جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا. لترون الجحیم، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو. میرے بھائیوں آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچو میرے بھائیوں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لترون الجحیم، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہو رہی. آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی.
ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نکلے، دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے۔ اے ابو بکر اے عمر کیا بات ہے، اتنی دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر واللہ ما اخرجنی الا الجوع، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ ہمارے پاس آج چین سے روٹی مل رہی ہے، چین سے چاول مل رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ یہاں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، دنیا کے اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے بعد دنیا کی سب سے مہان دو ہستیاں ہیں، اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی، اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے میزبان تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے، اور ابو ایوب انصاری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ام ایوب نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ ام ایوب نے کہا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، سواگت، اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھارے ہیں، آپ میرے گھر پر آئے ہیں، یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے، اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں۔ نبی اکرم نے پوچھا ابو ایوب انصاری ہیں گھر پہ؟ اے اللہ کے نبی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انصاری کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے کہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے ہیں، ابو بکر میرے گھر پہ آئے ہیں، عمر میرے گھر پہ آئے ہیں۔ تینوں لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو شام کے ٹائم آتے تھے، دوپہر کے ٹائم آپ نہیں آتے تھے، کیا بات ہے؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ اے اللہ کے نبی ابھی لاتا ہوں۔ جلدی سے دوڑے گئے اور کھجوروں کی ہر ٹائپ کی کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے۔ کچھ پکی کھجوریں تھی، کچھ کچی کھجوریں تھی، کچھ تر کھجوریں تھی، کچھ سوکھی کھجوریں تھی، ساری کھجوروں کا گچھا لے کے آ گئے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا تو روٹی بنا، اور بکری کو پکڑ کے لائے اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی اکرم نے پوچھا کہ یہ دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ کہا ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دی، گوشت تیار ہو گیا، روٹی تیار ہو گئی، کھجور کھائی جا رہی ہے، پانی پیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو ایوب یہ بکری کا گوشت ہو سکے تو تھوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا، اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا۔ اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ تھے، روٹی کھا رہے، گوشت کھا رہے، کھجور کھا رہے، پانی پی رہے ہیں، طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، کھجور مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، بکرے کا گوشت مل رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ اپنے گھر سے نڈھال ہو کر کے ہم نکلے تھے، اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں، بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے، اور روٹی بھی مل رہی ہے۔ اے ابو بکر اے عمر یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ
اللہ حساب لے گا. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میرے بندو تم سے اللہ تمہاری نعمتوں کا حساب لے گا. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی بھی نعمت ہے اور اللہ حساب لے گا. اگر آپ باڈی بلڈر ہیں اور آپ کے بدن میں طاقت ہے، اس طاقت کا اللہ حساب لے گا. اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کا اللہ حساب لے گا. اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے. اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ دولت کی شکل میں ہو، وہ طاقت کی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے. اس کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا. یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، آپ افراط تفریح کا ماحول پیدا نہ کریں. آپ مولانا